बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और सबसे पहले जिक्र करेंगे निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब किया है और जो अहम मामलात दरपेश है दुनिया को बिलखुसूस पाकिस्तान को, उनका उन्होंने इसमें जिक्र किया है। हम जरा चीदा निकात आपको बता देते हैं। कहते हैं जी दुनिया अब सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है, आलमी शरह नमू सुस्त रफ्तारी का शिकार है और कोविड तनाज़ात मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना सबको करना पड़ा है और जिनसे आलमी मईशत भी मुतासिर हुई है। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि कितनी जरूरत है हंगामी तौर पे जो मौसमियाती तब्दीलियां हुई हैं उस पर काम करने की और पाकिस्तान कैसे मुतासिर हुआ है इसका जिक्र उन्होंने जो गुज़िश्ता साल सैलाब आया था उसमें बताया कि 1700 अफराद हलाक हुए, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल भी खराब है, पाकिस्तान को ये सब फेस करना पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आलमी सरमायाकारी की जरूरत है और इसके ही लिए SIFC का क़याम अमल में लाया गया है और इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने मुनासिब समझा कि दुनिया के सामने अपना केस रखें। उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात अच्छे हों, बिलखुसूस भारत से, क्योंकि जो मसला कश्मीर है उसकी वजह से खत्ते का दाव पर लगा रहता है और भारत को चाहिए जी कि ये मुतालबा उन्होंने किया कि सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं कश्मीर पर उसके मुताबिक अमल दरामद हो और आलमी ताकतों को इसमें अपना किरदार अदा करने की जरूरत है और खास तौर पर जो कश्मीर में मजालिम जारी हैं भारत की जानिब से उसको बंद करवाने के लिए भी अपना एक किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान की जानिब से हमलों का जिक्र भी किया कि हम अफगान अबूरी हुकूमत से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं और अफगान हुकूमत के ताउन से ही दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन है। साथ में उन्होंने फलस्तीन का जिक्र किया कि किस तरह इसराइल के मजालिम वहां पर जारी हैं। इस्लामोफोबिया का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया और कहा कि तमाम मजाहिब का एहतराम यकीनी बनाना होगा और दुनिया को अमन के लिए ठोस इकदाम करने की तो बड़ी जामे स्पीच उनकी जानिब से दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं। बहुत कुछ हुआ है इस हफ्ते और सबसे अहम खबर जो थी इस हफ्ते की जो छाई है अभी तक वो है कि इलेक्शन कमीशन ने बता दिया बिलाखिर कि इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, यानी कि 2024 में जनवरी के आखिरी हफ्ते में। अब इस पर तमाम जमातों का बड़ा मिला जुला रद्द-ए-अमल आया। किसी ने वेलकम किया है, किसी ने कहा है कि जी ये तो 90 रोज से मामला एक्सीड हो रहा है क्योंकि नवंबर की 9 तारीख को 90 रोज पूरे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी ये ऐलान खिलाफ आईन है और पार्टी को इंतखाबात की तारीख के यानी स्पेसिफिक डेट की उम्मीद थी, ये आपने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है। PTI कहती है जी तारीख के बजाय महीने का तकर्रुर हमारे लिए बाइस हैरत है और सदर साहब ने तारीख देनी थी। वो ये भी कहते हैं कि जी 90 रोज में इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा है, तो जब तक वहां से कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता और उससे बाहर और 90 रोज से बाहर जो तारीख होगी वो किसी को काबिल कबूल नहीं होगी। PMLN की जहां तक बात है तो PMLN जनाब पहले ही राना सनाउल्लाह साहब और दीगर PMLN के रहनुमा मुतादिद मरतबा JN और FAB की डेट्स देते रहे, तो कम वो दे आर ओके विद द डेट्स। तो अभी नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जिक्र हो रहा है, 21 अक्टूबर की डेट आ गई है। ऐसे में नून लीग का बयानिया अब सामने आ रहा है जो कि बीच में जिसमें हमने देखा था खामोशी हो गई, 16 माह में कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अचानक से वही बातें, वही किरदार, वही नाम दोहराए जा रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि 2017 में इन्होंने साजिश की, साजिश के तहत जी इन्होंने मुल्क का जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क किया और एक टोले को लाकर हम पर बिठा दिया। अब जो किरदार हैं उसमें साबका एस्टेब्लिशमेंट के किरदार भी हैं, अदलिया के किरदार भी हैं और साथ ही जी ये भी आपको बता दें कि नून लीग का बयानिया बीच में ब्रेक होता रहा। पहले कुछ कहते रहे, फिर खामोश हो गए, फिर दोबारा से उन्हें जी ये बयानिया अब उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया। राना सनाउल्लाह साहब अब से कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे, जरा वो देख लेते हैं। बावजूद इसके कि जनरल बाजवा वही आर्मी चीफ है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किए और बाकायदा एहतमाम किया उनको 3 साल मजीद देने का। बास फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाजों के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। शायद ये फैसला जो हमने किया तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए उनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। अब सवाल यहाँ पर यह है कि 2017 के ये किरदार तो फिर तौसी क्यों दी गई, ये बड़ा अहम है। 16 माह खामोश क्यों रहे? फिर से जब आप ये वोटर के पास, सपोर्टर के पास बयानियां लेके जाएंगे तो क्या वो इसे बाय करेंगे कि नहीं? नवाज शरीफ ने 2 टोक कह दिया जी कि जब तक इन तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता
تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ جہانگیر ترین جو استحکام پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جی نواز شریف کو نام لے کر یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ فیصل واڈا صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا ہے، کیا کہ دیکھ لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بیانیاں بنانے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں جی، پھر آپ نے وینم، بغض، نفرت ادارے کے سامنے نظر آئی۔ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آئے اور چلے گئے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ میں بھول گیا نیوٹرل پالیسی ابھی گیا اور ابھی لے کے آیا، لیکن بہت ہی بی پی لو تھا جب وہ جا رہے تھے۔ ان کو بتا دے، سمجھا دیا گیا۔ بیانات تک تو ٹھیک ہے، یہ اگر احتساب کی بات کی نا تو پہلے تو جہاز میں باندھ کے بھیجا تھا، اس بار باندھ کے ہی رکھیں گے۔ تو بیانات تک تو ٹھیک ہے، لیکن احتساب کی بات کی تو پھر آپ نے فیصل واڈا صاحب کی بات سنی، ان کی باتیں بڑی صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا سابق چیف جسٹس نیب کیس کے حوالے سے فیصلہ دے کے جائیں گے، اور جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ آ کر جی فیض آباد دھرنا کیس وہ اوپن کریں گے۔ تو یہ صحیح باتیں، اب دیکھتے ہیں یہ کتنی اس میں کیا صداقت ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی میں ایک کردار بڑا اہم ہے، وہ ہے شہباز شریف کا۔ وہ ایک دن کو پاکستان آئے، پھر اچانک واپس چلے گئے۔ اس پہ چہمہ گوئیاں ہوئی کہ وہ پیغام رسانی کرنے آئے تھے۔ فردوس عاشق اوان نے کہا کہ جی وہ میچ سے پہلے جیسے ہوتا ہے نا پچ کا جائزہ لیتے ہیں، تو وہ پچ دیکھنے آئے تھے اور ماحول بتانے گئے ہیں نواز شریف صاحب کو۔ شہباز شریف نے اس پر وضاحت بھی دی ہے اور بھی کچھ کہا ہے، وہ دیکھیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے حکم دیا کہ تم لندن آ جاؤ جی کرنا، تو میں چلا آیا۔ سر آپ کی گجرانوالہ کی ملاقات کے بڑے چرچے ہیں، سر کیا کہیں گے؟ میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور عوام کی کروڑوں عوام کی دعاؤں سے معمار بن کے دوبارہ واپس آئیں گے اور سفر کو وہیں سے کریں گے۔ لیکن آج ہماری قانونی اور انتظامی وہ میٹنگ تھی جس کے لیے یہاں پر ہم یہاں پر آئے۔ اور استقبال کی جہاں تک بات ہے تو اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ جی افواہوں پر نہ جائیں، جبکہ جاوید لطیف صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ روایتی استقبال نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا یہ ہم جاننے کی آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے۔ جاوید لطیف کیا کہہ رہے ہیں، نواز شریف کے پلان میں کیوں تبدیلی آئی ہے، وہ سن لیتے ہیں۔ ہماری ایک خواہش اور چینج پاکستان کے اندر اس طرح کی لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جلسے جلوسوں سے جو وہاں کے شہری ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو، یا وہاں کے لوگ جو ہیں ایمبولینس آتی ہیں، لوگ سکول جاتے ہیں، لوگ اپنے دفاتر اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں۔ پہلے سے بڑی پرانی خواہش تھی میاں صاحب کی کہ کوئی بھی جماعت جلسہ جلوس کرے کم از کم روڈوں کو بلاک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پابند کر رہے ہیں کہ استقبال نہیں، تمام لوگ جلسہ کا آئیں تاکہ راستے میں کوئی شہری ڈسٹرب نہ ہو۔ شادی بیاہ کے کیونکہ اکتوبر میں سیزن ہوتا ہے، زیادہ زور ہوتا ہے، تو کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اچھا، اس سے جڑی خبر یہ بھی ہے کہ نون لیگ کو شاید یہ ہے کہ اس تعداد میں شاید استقبال نہ ہو تو پھر جلسہ ہی کر لیں۔ کچھ یہ خبریں بھی کچھ صحافیوں نے ایسے بھی دی کہ یہ خدشہ ہے۔ بلاول لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، تمام جماعتیں بات کر رہی ہیں اور اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام میں شامل جو گیسٹ ہیں تعارف کرا دیتی ہوں۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف، رہنما تحریک انصاف، اور شرمیلا فاروقی صاحبہ، رہنما پیپلز پارٹی۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، اور کافی ٹائم آپ نے انٹرو میں، ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ دانیال چودھری صاحب، آپ سے آغاز کرتی ہوں کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ سب کے ذہن میں سوال یہ ہے، اور فیصل واڈا صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سن لی، کہ یہ شہباز شریف ایک دن کو آئے اچانک چلے گئے، آخر یہ کیا کھچڑی لندن میں پک رہی ہے اور کیا واپسی کا پلان چینج ہو سکتا ہے؟ گو کہ شہباز شریف نے کہہ دیا ہے، لیکن وہ یہاں ایک دن اسٹے کر کے کیا حاصل کر کے گئے؟ کوئی میٹنگ کر کے گئے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدف، یہ جو ان کا واپس جانے کا پلان تھا وہ کچھ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ کچھ چیزوں کی انہوں نے جائزہ لینا تھا، کوئی باتیں تھی، کوئی چیزیں چیک کرنی تھی، اور وہی پیغامات میاں نواز شریف صاحب تک واپس لے کے جانے تھے، پہنچانے تھے۔ کچھ میٹنگز کنڈکٹ ہوئی اور ان کی چیزیں ان تک واپس پہنچائی گئی۔ اور جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے کی ڈیٹ، میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ 21 اکتوبر کو ہی پاکستان آئیں گے، جو تاریخ دی ہے اسی دن آئیں گے، اور ان کا واہلانہ استقبال ہوگا۔ اور وہ واہلانہ استقبال اس لیے ہوگا کہ پاکستان کی عوام ان کی آج منتظر ہے، اور وہ منتظر اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ جو گاڑی پٹری سے اتاری گئی تھی 2017 میں وہیں سے شروع ہو، جہاں ڈالر 100 روپے کا تھا، جہاں پیٹرول 60 روپے کا تھا اور روٹی 5 روپے کی تھی۔ یہ وہی گاڑی جو ہے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس پٹری کے اوپر چڑھائیں گے اور پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز نہیں، پاکستانی عوام اس مشکل بحران میں، اس مشکل ٹائم میں ایک ہی بندہ ہے جس کی طرف دیکھ رہی ہے،
پورے ملک میں ایک بندہ ہے جس کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، کیونکہ انہوں نے بار بار ڈیلیور کیا، ان کی جماعت نے ڈیلیور کیا، ان کے پاس وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جو پاکستان کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم شہادتوں پہ اور پرانی کہانیوں پہ ہم سیاست نہیں کرتے، ہم نے سیاست ٹھوس سے اپنا لویا منوا کے پاکستان میں ڈیلیورنس کے اوپر، میرے ہاتھ میں آج ایک آرٹیکل اٹھایا ہوا، یہ 2017 کی پریڈکشنز لکھی ہوئی تھی، یہ ٹرائبیون کا آرٹیکل ہے، نیو یارک ٹائمز میں پرنٹ ہوا تھا، اس میں وہ کہتا تھا کہ پاکستان 2017 میں 43 لارجسٹ اکانومی بن گیا، 10th لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ بن گیا، پاکستان کے پاس فارن ریزرو 23 سے 24 بلین ڈالرز ہیں، اور جو آگے میاں نواز شریف کی سربراہی میں آگے بڑھتے جائیں گے، جو کہتے تھے کہ 78% امریکن پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ صدف، یہ وہی پاکستان ہے جہاں پچھلے 4 سال میں پاکستانی لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو ڈپریشن میں ڈال دیا گیا، پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان سے زیادہ کوئی اور ملک ہی نہیں ہے، پاکستان سے زیادہ خراب ممالک ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز، اس بندے نے ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز کو وران بس بنا دیا گیا، جو کراچی سے لاہور اور لاہور سے پشاور اڑنے میں اڑتی رہی۔ تو اس کے ذمہ دار جو پچھلے 4 سال میں جنہوں نے یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کیا تھا، جنہوں نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کی تھی، اور عمران خان کی جماعت، جن لوگوں نے پاکستان کو اس جگہ پہ آج لے کے آ گئے ہیں کہ ہم نے $60 بلین کے سی پیک معاہدے کو پیچھے چھوڑ دیا اور 3 بلین کی خاطر ہم کشکول اٹھا کے پھرتے رہے۔ آج وہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں اور ان کی تمام چیزوں کا ازالہ، برسر اقتدار رہے دانیال صاحب، 16 ماہ آپ لوگ برسر اقتدار رہے، جی اس وقت آپ نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی، تب آپ کے ہدف تنقید پی ٹی آئی تھا، رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ چکے ہیں جی سابقہ کرداروں سے کیا انہوں نے نتائج حاصل کیے توسیع کے معاملے کو دے کے، تو اب آپ یہ جو بیانیے کی آپ کی تبدیلی ہے، یہ آپ کا ووٹر کیسے مانے گا کہ 16 ماہ آپ کچھ نہیں کر سکے، اب آپ کیا نیا کر دیں گے؟ وہی ٹیم ہے نا آپ کی، معاشی ٹیم بھی وہی ہوگی، وہی اسحاق ڈار صاحب ہوں گے، وہی شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ صدف، پاکستان واز ان ورج آف بینکرپسی، ملک آپ کا دیوالیہ ہونے لگا تھا، آئی ایم ایف آپ سے بات نہیں کر رہا تھا، آپ کے جو اپنے ہمسائے ہیں، وہ چائنا ہو، وہ انڈیا ہو، وہ افغانستان ہو، وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یو وینٹ انٹو این انٹرنیشنل آئسولیشن۔ آپ کا ہم نے 16 مہینوں میں پاکستان کو بینکرپسی سے بچایا۔ دیکھیں، ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگائی۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ روڈ کے اوپر زخمی لہو لہان ہو اور ہم نے بوسکی کے جوڑا پہنا اور ہم اس کے پاس جا کے اس کو بچائیں نا، کیونکہ ہمارا جوڑا خراب ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے جوڑے کی قربانی دی اور اس بندے کو بچایا، ہم نے ملک بچایا، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگلے جو 5 سال ہیں انشاءاللہ ہم ڈیلیورنس کے اوپر سیاست کریں گے۔ اور یہ جو آج میں نے آرٹیکل اٹھایا ہوا ہے، یہ میرا اور آپ کی زبان کا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ لکھ رہا تھا کہ ہم پاکستان کو واپس مودی کی ریٹنگ ہو یا پاکستان کی بلومسبرگ کی ریٹنگ ہو، ہم پاکستان کو واپس اٹھائیں گے، پاکستان کی اکانومی کو واپس بہتر کریں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ لوگوں کی پاکستان کے اوپر جس طرح فارن ریمیٹنس اور چیزیں بڑی تھی، آپ کا اسٹاک، آپ کی یہ فارن ریزروز اور باہر سے کمپنیز آئی تھی، اسی طرح آئیں گے اور پاکستان انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اوکے، مجھے آگے بڑھنے دیں۔ بیرسٹر سیف صاحب، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا دانیال صاحب کا جوش و خروش دیکھ کے کہ کتنے ظاہر ان کے قائد واپس آ رہے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اب کیا کیا ہوگا، اور 2017 میں ہم کہاں تھے، اس کے ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو اور کرداروں کے نام لیے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جی تبدیلی اب یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جس بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں عوام اس کو قبول کریں گی، اور جتنا جوش ان میں ہے وہ عوام میں بھی ٹرانسفر ہوگا؟ جی بیرسٹر صاحب، کین یو ہیئر؟ دانیال صاحب کے جوش کا تعلق ہے، نوجوان ہیں، ان کو جوشیلا ہونا بھی چاہیے، اور تھوڑا بہت جی آئی کین ہیئر یو، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی ہلو جی ہلو جی بیرسٹر صاحب آپ کنٹینیو کیجئے۔ جی اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دانیال صاحب کو جوشیلا ہونا بھی چاہیے، نوجوان ہیں، اور مجھے نہیں پتہ چل رہا آپ کو میری آواز
رہی ہے یا نہیں؟ اب ہم آپ کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز ڈسٹورشن ہے. شرمیلا، ان کا بیانیہ آپ سمجھتی ہیں یہ عوام بائی کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے بتا دیا دانیال صاحب نے کہ ہم مطلب شہادتوں پہ سیاست نہیں کریں گے، ہم نے تو اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی ہے اور ہم نے پرفارمنس کی بنیاد پہ اپنی حکومت کی ہے، آگے بھی ہم ایسے ہی کریں گے. تو آپ کتنی پر امید ہیں کہ آپ لوگ، بلاول بھی کہتے آ جائیں نواز شریف مقدمات کا سامنا کرنے، ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا. تو ناؤ از کمنگ. جی شکریہ صدف. دیکھیے چودھری صاحب تو ظاہری بات ہے جوش و خروش تو ہونا چاہیے. میاں صاحب کی کئی بار تاریخیں دی گئیں آنے کی، پھر وہ کینسل کی گئیں، اور پھر کہا گیا اس مہینے آ رہے ہیں، پھر اگلے مہینے آ رہے ہیں. فائنلی ایک ڈیٹ آئی، اللہ کرے وہ خیر و خیریت سے یہاں پر آئیں. آنا بھی چاہیے، یہ ملک ان کا ہے، یہاں پر آئیں. اور پاکستان کی جو ایک سیاسی منظر ہے اس کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کریں. اٹس اونلی فیئر. جہاں تک بات کی ہے کہ شہادتوں کی بات، تو دیکھیں شہادتیں تو پیپلز پارٹی نے ہی دی ہیں، اور یہ وہ شہادتیں ہیں جن کے نتیجے میں اس ملک میں جمہوریت آئی ہے. اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ میثاق جمہوریت نہ کرتی تو میاں صاحب تیسری بار وزیر اعظم نہ بنتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب لندن کے اندر ہی میثاق جمہوریت ہو رہی تھی اور بی بی نے وہ تمام باتیں، وہ تمام الزامات درگزر کیے، جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کو کئی سال جیل میں رکھا گیا بے گناہی کے اندر، جو ان کے ساتھ احتساب بیورو نے کیا، وہ تمام چیزیں، وہ مافیا تلافیاں، اور اس کے نتیجے میں پھر میاں صاحب آئے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، اور میں بیرسٹر صاحب کو یاد بھی دلاتی چلوں، کہ سب سے پہلے بیبیاں آئی تھیں پاکستان، اور انہوں نے راہ ہموار کی تھی میاں صاحب کی واپسی کی، ورنہ تو میاں صاحب کا جہاز واپس لوٹا دیا گیا تھا مشرف نے، یہ بھی یاد ہو ان کو. اور بی بی کی لازوال قربانی، ان کی اپنی شہادت، اور کئی کارکنان کی پیپلز پارٹی کی شہادت، میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے واقعی جمہوریت کے لیے کام کیا ہے اور قربانیاں دی ہیں. وہ نہیں سمجھ سکتے کہ جب مصیبت آئی تو کبھی جدہ چلے گئے، کبھی لندن چلے گئے. بہرحال اچھا، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں اس کو سنبھالنا اور اس کا سدھار کرنا کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کی جانب سے چاہے آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو سن لیں، چاہے آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سن لیں، ایک ہی بات ہم کرتے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہمارا مقابلہ ہے وہ غربت سے ہے، وہ بے روزگاری سے ہے. ہم نے اس ملک کی جو یوتھ ہے، اور جو آپ نے ابھی سینسس کے اندر دیکھا کہ 45% اس وقت جو ووٹرز ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 18 سے 35 سال ہے. خواتین کی ووٹرز لسٹ کی بھی اضافہ ہوا ہے، آلموسٹ 11.7 2 کروڑ 10 لاکھ. تو یہ بہت بڑی جی. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ یوتھ جن کو بڑے سوانے خواب دکھائے تھے، پی ٹی آئی چیئرمین نے بڑی باتیں کی تھیں کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا، نہ جانے کتنی نوکریاں دوں گا، 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، وہ سب اتنے مایوس ہوئے کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر میں نہیں سمجھتی کہ کسی کا مذاق، کسی کی تضحیق ہونی چاہیے. وہ کس سے مایوس ہوئے؟ آپ لوگوں کی حکومت تھی نا 16 ماہ میں، یا وہ پی ٹی آئی سے مایوس سہانے خواب دکھائے صدف، جس نے سہانے خواب دکھائے، جس نے وعدے کیے اور وہ وعدے چکنا چور ہو گئے، جس نے نیا پاکستان اور قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے وعدے کیے لیکن وہ پرانے پاکستان کو بھی نہ سنبھال پائے، جو اس ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے تک لے آئے. یوتھ مایوس ہوئی ہے نا. ہمیں اب آگے چل کے یہ کام کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر وہ جو ٹوٹی ہوئی امید ہے اس کو دوبارہ جوڑنا ہے. دیکھیے اس ملک کی قوم بڑی باشعور ہے، بڑی باہمت ہے، بڑی ریزیلینٹ ہے. ابھی جس طرح آپ بات کر رہی تھی، جی ابھی جو آپ بات کر رہی تھی، انٹرم پی ایم نے بھی وہاں بات کری کہ کووڈ بھی آیا، پھر شدید سیلاب آئے ماحولیاتی تبدیلی کے نتائج میں، اور جس طرح سے لوگوں کے گھر برباد ہوئے، مال مویشی فصلیں سب تباہ ہو گئیں. یہ ایک ریزیلینٹ نیشن ہی ہے جو اس کے باوجود کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی ہم اس ملک میں جمہوریت کے لیے ووٹ بھی دیں گے، اس ملک کے اندر میں الیکشنز بھی کروائیں گے، اس ملک کے اندر دوبارہ سے بحالی کریں گے. اچھا، کووڈ آیا تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں. میں بیرسٹر صاحب کا موقع بھی لے لوں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو ڈیٹ اب آ گئی ہے
आप लोगों को डेट चाहिए थी, इंतखाबात चाहिए थी, डेट नहीं आई, बता दिया जी लास्ट वीक में होंगे जैन के। तो असल आप लोगों को इशू क्या है? 90 रोज से एक्सीड हो रहा है मामला, ये इशू है, या आपको स्पेसिफिक डेट ना आने का इशू है, या सदर पाकिस्तान ही तारीख देंगे तो पीटीआई वो मानेगी? देखें सदफ, हमें डेट का मसला नहीं है, डेट का मसला आईन को है। आपका आईन, आपके मुल्क का आईन ये तकाजा करता है कि असम्बलियां डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर अंदर आपने इंतखाबात कराने हैं, और वो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं और उसने इसका बंदोबस्त करना है। इलेक्शन कमीशन वो वाहिद इदारा है जिसका काम ही, जिसके नाम पे से नजर आता है कि उसका काम ही इलेक्शन करवाना है, लेकिन वो वाहिद यही काम है जो वो नहीं करना चाह रहा, और कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। अब जो जनवरी की भी डेट दी है तो डेट तो कोई नहीं दी, महीना बताया है कि फलां महीने के आखिरी हफ्ते में हम आपको डेट देंगे। अभी भी पता नहीं इतने इस्ट एंड बट्स हैं कि कोई पता नहीं है, हो सकता है कि दिसंबर के आखिर में कोई एक और किसी और महीने का नाम आ जाए। तो हमें तो इस वक्त इस बात पे शक है कि इलेक्शन को हर हालत में डिले कराने की गेम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी यकीन है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से पिटीशन दायर हो चुकी हैं, जेरे इल्तिवा है, मतलब जेरे समात हैं, और इंशाल्लाह समात होगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आ जाएगी तो इलेक्शन कमीशन का किबला मैं समझता हूँ कि सीधा हो जाएगा। हम तो चाहते हैं आईन पर अमल हो, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि किसी को आना है अक्टूबर में तो उसको सियासी कैंपेन के लिए टाइम चाहिए, तो उस टाइम को जो है हमने फिर जनवरी तक लेके जाना है। लेकिन सारी बहाने हो रहे हैं और सारी कौम को पता है कि क्यों डिले किया जा रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 पार्टियां हैं जो इलेक्शन में इल्तिवा चाहती हैं, एक मुस्लिम लीग नून है और एक मौलाना साहब की पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पीपुल्स पार्टी जीते चाहे मुस्लिम लीग नून जीते। आप लोग चाहते हैं टाइम पे, जबकि आपके जो चेयरमैन है उनका तो फ्यूचर ही नहीं पता क्या है, कि वो जेल के अंदर हैं, क्या उनका फ्यूचर होगा, उनके बगैर ही आप इलेक्शन चाहते हैं कि हो जाए? देखें, फ्यूचर इंशाल्लाह उनका बहुत ब्राइट है। जेल में लोग जाते भी हैं और जेल से निकल भी आते हैं। जिन अदालतों ने उनको जेल भेजा है उन्हीं अदालतों ने इंशाल्लाह अनकरीब उनको जेल से निकाल के जो है वो ले आना है बाहर, और वो हम अदालती तरीक़ेकार के तहत ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। ये और बात है कि उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं और समाज जो है वो टाइम पे नहीं होती, तारीखें बदल रही हैं, लेकिन ये सब कुछ टैक्टिक्स तो इस मुल्क में किए जाते हैं। ठीक है, हम भी भुगत रहे हैं और हम भी इंशाल्लाह इसका मुकाबला करके कामयाब होंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर भी हुए और इलेक्शन हुए और साफ और शफाफ हुए तो आप देखेंगी कि इसके बावजूद भी पीटीआई भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी लेकर रहेंगे। जहां तक अब ताल्लुक है मौजूदा हालात का, मेरे से पहले दोनों खातून ने भी और चौधरी साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत के सुनहरे दौर का जिक्र किया जब दूध और दूध और शहद की नहरें बहती थी। काश मुझे भी वो याद होती, क्योंकि मैं भी तो काफी अरसे से इस मुल्क में फिर रहा हूँ और जिंदा हूँ, मुझे तो आज तक नहीं नजर आई। लेकिन बाहर सूरत ये जो माजी के ख्वाब दिखाने वाला धंधा है सियासत में, मेरे ख्याल में अब आवाम मजीद इस पर आपको वोट नहीं देगी। अगर आपका बयानिया ये है कि जी 2017 से पहले पाकिस्तान में जन्नत बनी हुई थी और उसके बाद खान साहब ने आके खराब कर दी, तो ये बयानिया आवाम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि आवाम आपके आज के हालात को देख रही है। आप एवन फील्ड में अरबों रुपए के महल में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। आपके दुबई में बड़े बड़े प्लाजे हैं और पाकिस्तान की आवाम 1 लीटर पेट्रोल जो है वो नहीं अफोर्ड कर पा रही। और ये सब कुछ 17 महीने की हुकूमत के दौरान आपने जो माशी पॉलिसियां की, जो आपने एक जादूगर बुलाया था लंदन से, जो सजा याफ्ता जादूगर था, जिसको अदालतों ने सजा दे दी थी, वो भाग गया था, उसके केस खत्म करवा के आप उसको लेकर आए, उसने आपको जो इकोनॉमी दी वो अब कौम के सामने है। जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई थी तो डॉलर 140 पे था, जब ये लोग गए तो 320 पे था। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें 2017 को छोड़ दें, वो माजी का हिस्सा है। 180 के करीब था, है कि अब आने का जहां तक ताल्लुक है, मुझे सदफ इस बात का यकीन है और मैं बहुत ही क्या कहते हैं एतमाद के साथ ये बात कहने को आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि मियां साहब 21 अक्टूबर को वापस नहीं आएंगे। ऐलान करना अलग बात है, आसान है, एक सियासी बहस शुरू हो जाती है। जो उनके करतूत हैं, जो उनका रवैया है, मैं रवैये की भी बात करूंगा, उससे मुझे लग रहा है कि वो कसदन ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं ताकि उन्हें ना आने का कोई बहाना मिल सके, और वो नहीं आएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने मजलूमियत का एक बयानिया घड़ना है जो वो घड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये वही बयानिया है जो हमेशा से उनका बयानिया है। और दूसरी बात ये कि देखें, नून का, मुस्लिम लीग नून का हमेशा से बयानिया
جو ہے وہ اپنی کرسی، اور وہ بھی مسلم لیگ نون کی کرسی نہیں بلکہ شریف خاندان کی جو اقتدار کا ایک 4-5 لوگوں کا ایک گروپ ہے مسلم لیگ نون میں، ان کا جو مفاد سے وابستہ ہوتا ہے، ان کا بیانیہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی کرسی نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے جب یہ آئے مارچ میں 2021 میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا، 2022 میں، تو یہ کہہ رہے ہیں چودھری صاحب کہ ہم تو عوام کی خدمت کے لیے آئے تھے، بندہ زخمی پڑا ہوتا ہے تو کیا آپ بوسکی کی قمیض کو خون سے خراب نہیں کریں گے، ہم نے تو وہ کیا. آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ صرف اس سے آئے کہ آپ کرسی پہ بیٹھے، آپ نے 17 مہینے حکومت کی، آپ نے مزے لیے. آج بھی جو حکومت ہے وہ بھی آپ ہی کی حکومت کی ایکسٹینشن ہے. مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دانیال صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. اور فیصل واڈا صاحب نے جو کہا کہ جی بیانات کی حد تک ٹھیک ہے، احتساب کی طرف اگر آپ معاملہ لے کے جائیں گے تو پھر جو ہوگا وہ ہوگا. اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. دانیال صاحب آپ کیا رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ اور واقعی میں نواز شریف کی واپسی، اور صحیح یہاں پر گیسٹ نے مینشن کیا یہ ٹائم ہے کہ آپ لوگ معاشی پالیسی دیں، نہ کہ ایسا بیانیہ دیں جس سے اور تقسیم ہو، جس سے ایک طرح کی انتقامی کارروائی کی جھلک دکھائی دے. فیصل واڈا کہتے ہیں جی اگر آپ نے بیانات کی حد تک بات رکھی تو ٹھیک ہے، نہیں تو احتساب پہ گئے تو جیسے پہلے جہاز میں باندھ کر بھیجا تھا اس دفعہ باندھ کر رکھیں گے. سو آپ لوگ کچھ ایکٹ بھی اس پہ کرنے جا رہے ہیں یا صرف یہ بیانات ہی ہیں آپ کے؟ پہلے میں ذرا ایک چیز آنسر کروں. شرمیلا فاروقی صاحبہ کو لگا کہ میں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کی ہے. میں نے بالکل پیپلز پارٹی کے بارے میں بات نہیں کی تھی. پیپلز پارٹی تو ہمارے ساتھ اس مشکل ٹائم کو پاکستان کو بچانے میں حصہ دار ہے، اور شاید جس طرح بلاول صاحب نے اس چیز کو چیئر کیا اور انہوں نے اپنی سیاسی آئیکیومن، اپنی سیاسی سوچ، اپنی سیاسی چیزوں کو پیچھے رکھ کے ملک کو بالا تر رکھ کے انہوں نے اپنا کام کیا اور پاکستان کو بچایا. تو یہ میرا جو شہادتوں کا مطلب تھا وہ ان لوگوں کا جو یہ جھوٹی روز آ کے 2 دن بند رہے ہیں اور آ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا اس ملک کے لیے قربانیاں دے دی اور ہم نے کیا کیا کر لیا. میرا ان کے اوپر وہ قربانی ہوتی ہے اور دوسرا جہاں آپ نے حق کی راہ میں مر جانا، جی اسے شہادت کہتے ہیں. دیر از اے بگ ڈفرنس. نہیں میں ان شہادتوں کی نہیں، میں ان کی بات کر رہا تھا. اور جہاں تک ان کی بات ہے، دیکھیں ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا. بیرسٹر صاحب کو میں بتاؤں اگر دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی تو خون کی نہریں بھی نہیں بہ رہی تھی. جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ آن سورٹ سلاٹر کیا وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ کب ایسا ہوا کہ آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک ویران بس بن گئی ہو؟ ایسا کب ہوا اس ملک میں کہ آپ 2 روپے کا پیٹرول لے رہے ہیں اور آپ اس کو آگے 1 روپے کا بیچ رہے ہیں؟ ایسے مائنز بٹھائے گئے. ایسا کب ہوا کہ آپ نے 6 بلین کی خاطر پورا ملک بیچ دیا اور آپ نے جب بیچا تو اس کے بعد آپ نے اس کو ان اگریمنٹس IMF کے اگریمنٹ سے بیک لاک کیا اور پاکستان کو انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلے گئے اور IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو جھوٹا اپنے آپ کو کیا. پاکستان کے ملک کے بارے میں جو آپ نے نیگیٹو پروپیگنڈا کیا، جو آپ نے اپنی معیشت کا حال کیا، جو آپ نے پاکستان کی کہانی دنیا میں جا کے جب دنیا بلومبرگ اکانومسٹ کہہ رہی تھی کہ پاکستان از دا فرسٹ ایمرجنگ اکانومی آف دا ریجن، جو پاکستان کے بارے میں جو کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 55,000 پوائنٹ کراس کر چکی ہے، جو کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں فارن ریمیٹنس 20 بلین چلا جائے گا. آپ اس کے اب آپ لوگوں نے آنا ہے، اب آپ کا نیا پلان کیا ہے؟ پہلے بتائیں یہ جو نعرہ وہاں سے شروع ہوگی. صدف دیکھیں یہ کہانی احتساب کا جو نعرہ ہے یہ کہانی وہاں سے شروع ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے بات سنیں، میں پہلے ایک بات کروں کہ یہ کہانی وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے چھوڑا گیا تھا. یہ 2017 سے چھوڑی گئی تھی اور 2017 سے ہی شروع ہوگی. اور جو تمام ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کو آگے چلانا ہے، پاکستان کو واپس انہی بلندیوں پہ لے کے جانا ہے، اس مشکل بحران سے نکالنا ہے، تو آپ کو احتساب کرنا پڑے گا کہ اس ٹانگا پارٹی کو کون لے کے آئے، کہ اس ٹانگا پارٹی کو آپ نے اس ملک میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ٹرائلز کو آپ نے یہاں لے آئے کہ پورے ملک کو آپ ڈیفالٹ کر دیا. وہ کون عناصر تھے، وہ کون لوگ تھے، وہ کون فورن لوگ تھے جو پاکستان کے ہاتھوں میں اپنے ملک کو کھلاتے رہے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، اپنے ملک کو بیچ دیا. سی پیک جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تھی، جو کہتے تھے یہی نیو یارک ٹائمز کو میں پھر اٹھاؤں کہ پاکستان کو کم سے کم 1 لاکھ
ٹریکٹر وہ چاہیے، ٹرکس چاہیے، کیونکہ سی پیک کے انفراسٹرکچر کے لیے آپ کو بہت اسٹرانگ باڈی چاہیے. وہ سی پیک کے انفراسٹرکچر ہی ختم ہو گئے. پھر وہ ہم نے بجلی بنائی اس ملک میں، ہم نے آپ کو بجلی کے کارخانے دیے. انہوں نے کیا کرنا تھا کہ سی پیک کے وہ کوریڈورز بنانے تھے جن کے پاس مہنگی بجلی جانی تھی اور سستی بجلی ان صارفین کے پاس جانی تھی گھروں میں جنہوں نے استعمال کرنے تھے. وہ کس کے کہنے پہ سی پیک کے وہ اکنامک کوریڈورز نہیں بنے اور آپ کی بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز تک نہیں بچ سکی. صدف آپ پاکستان کے پچھلے جتنے بھی ادوار ہیں آپ ہماری حکومت ہٹا دیں، پاکستان کی آپ پروگرس تو دیکھیں. آپ ہمارے بغیر آپ بتائیں تو صحیح عمران خان یا کسی اور جماعت نے ڈیلیور کدھر کیا؟ یہ 8 سال میں ایک باتیں کرتے ہیں، یہ 8 سال میں ایک بی آر ٹی نہیں بنا سکے. اس بی آر ٹی جس نے 11 ارب روپے میں بننا تھا وہ 100 ارب کراس کر گئی. ان کی نااہلی اور ناکامی اور انکمپیٹنس یہاں تک ہے کہ پاکستان میں ایک منصوبہ کرنے کی کوشش کی، یہ وہ نہیں کر سکے. عمران خان صاحب ٹیوب ویلوں کے اوپننگز پہ جاتے تھے، یہ ان کے حالات تھے صدف. تو آج ان پاکستان اگر یہاں ہے تو ان کی جی ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہے، ان کی جھوٹے وعدوں کی وجہ سے ہے، ان کی مس کمٹمنٹس کی وجہ سے ہے. اچھا شرمیلا میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ڈائریکٹ انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ساری سچویشن کا پی ٹی آئی کو، اس پہ ذرا بیرسٹر صاحب کا موقف لے لیتی ہوں. بیرسٹر صاحب بتائیے گا، ظاہر ہے آپ لوگوں نے جس نہج پہ معیشت کو لے کر آئے ہیں، پھر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، سیاست میں جو افراتفری ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے، آپ اپنے آپ کو کیسے ساری صورتحال سے بری ذمہ کریں گے؟ نہیں جی، ہم تو صدف بالکل اپنے آپ کو بری ذمہ کسی بھی ایسی چیز سے نہیں کر رہے جو عوام کے خیال میں ہماری سیاسی غلطی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس بات کا فیصلہ عمران خان صاحب نہیں کریں گے، اس بات کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. پاکستان کی عوام نے دیکھنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے کارکردگی نہیں دکھائی تو اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. لیکن شرمیلا کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ مایوس ہو کے جا رہا ہے ملک چھوڑ کے، وہ آپ سے مایوس ہو کے جا رہا ہے. کوئی نہیں جا رہا، ہمارا ووٹر آج بھی انٹیکٹ ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو چند لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں، اس سے آپ یہ بالکل اندازہ نہیں لگا سکتی کہ یا آپ کو نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ پارٹی ختم ہو گئی. ہمارا ووٹر، ہمارا سپورٹر اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا ہے اور عمران خان صاحب جس کو بھی ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ وہ جیتے گا. لیکن میں بات ذرا تھوڑا سا دانیال صاحب ہی کی جو آپ نے مجھے سوال کیا، دیکھیں عوام کو حق دیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، چلیں دانیال صاحب کی ساری باتیں میں وقتی طور پر فار دی سیک آف آرگومنٹ تسلیم کرتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں ان سے کہ چلیں دانیال صاحب، آپ نے جو کچھ بھی کہا بالکل ٹھیک کہا اور پاکستان کی عوام جو ہے اس بات پہ بڑی سخت ناراض ہے تحریک انصاف سے اور آپ سے بڑی خوش ہے. چلیں آئیں نومبر 9 کو الیکشن کرائیں، 90 دن سے جس دن پورے ہوتے ہیں اس دن الیکشن کراتے ہیں اور الیکشن میں آپ خود کہیں، آپ جائیں الیکشن کمیشن کو کہیں کہ 9 نومبر کو ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور دیکھتے ہیں عوام کس کو ووٹ دیتی ہے. الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرائیں، پتہ چل جائے گا عوام آپ کے بیانیے کو بائی کر رہی ہے یا ہمارے بیانیے کو بائی کر رہی ہے. میرا تو بالکل سمپل سا سوال ہے، میں زیادہ ہسٹوریکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ بلکہ دانیال صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ جب بھی پروگرام میں آئے تو 2017 کا خبرنامہ جو ہوتا تھا نا پی ٹی وی کا، وہ چلا دیا کرے اپنی تقریر میں. وہ ساری باتیں اس میں جو یہ کہہ رہے وہ ساری اس خبرنامے میں ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، اس کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. آج بھی میں یہ کہتا ہوں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے 3 سالہ دور حکومت میں غلط کام کیے ہیں تو ٹھیک ہے، آئیں عوام سے فیصلہ لیتے ہیں. عوام کیا سمجھتی ہے، ہم نے غلطیاں کی یا باقیوں نے کی، لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. لیکن یہاں پر نہ تو عوام کے پاس جایا جا رہا ہے، عوام کے پاس جانے کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، ہر بہانہ تراشا جا رہا ہے کہ الیکشن نہ ہو. اور اب فوج کے سابق آرمی چیف کو جن کو ایکسٹینشن انہوں نے خود اسمبلی میں کھڑے ہو کے دی. میں خود اس وقت سینٹ میں تھا، اس وقت میں سینٹ کا ممبر تھا جب یہ لوگ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے آگے ہو کر باجوہ صاحب کو ووٹ دے رہے تھے. اس وقت کی پالیسی اگر وہ فرض کریں قومی مجرم ہے، جس طرح آج آپ ان کو قومی مجرم کہہ رہے ہیں، تو اس وقت پھر آپ نے قومی مجرم کو ایکسٹینشن کیوں دی؟ اور اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت عمران خان سے اپنی جان چھڑانے کے لیے دی، اس کا مطلب وہی ہوا نا جو میں نے پہلے آپ کے سیگمنٹ میں کہا کہ پھر تو آپ کا بیانیہ ذاتی بیانیہ ہے. آپ کو قومی مجرم سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ نے اپنا بدلہ چکانا تھا، آپ نے اپنی سیاست چمکانی تھی، اس لیے آپ نے قومی مجرم کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے دیا. تو آپ کی تو اپنی جو ہے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. آپ کا ایک بیانیہ ہوتا ہے، 2 مہینے بعد آپ اسی بیانیے کو رد کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرے مہینے میں آپ اسی پہلے والے بیانیے کو دوبارہ ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں. تو کنفیوژن آپ کی صفوں میں اس لیے ہے
کہ آپ کی سیاست نظریاتی سیاست نہیں ہے، یہ سیاست مفاد کی سیاست ہے، اور آپ کا پوائنٹ آ گیا، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ میرا جواب ہے ان کو۔ اچھا شرمیلا یہ بتائیے گا، آپ کی جماعت نے بھی بڑی حیرت کا اظہار کیا، ڈیٹس نہیں آئی اور صرف یہ بتا دیا جی جین کے آخری ہفتے میں ہوں گی، پھر آپ لوگ کہتے ہیں جی موجودہ نگراں حکومت جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے نون لیگ کا کیونکہ وزراء شامل ہیں، بڑے شک و شبہات کا اظہار، اور بلاول کہتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے پیپلز پارٹی کو، اور اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اس کا نام بھی لے دیتے۔ تو یہ اچانک سے کیا تبدیل ہوا؟ 16 ماہ آپ لوگ ساتھ اکٹھے رہے، پھر اب اتنے شک و شبہات کیوں شرمیلا؟ دیکھیے شک و شبہات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کچھ ایسی چیزیں پس پردہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ معاملات فری اینڈ فیئر نہیں ہیں۔ اب اگر آپ وفاقی کابینہ میں دیکھیں تو بہت ہی قریبی ساتھی پی ایم ایل این کے اس کابینہ میں شامل ہیں، نام تو سب کو پتہ ہے، میرا نام لینا فضول ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی تو آج بھی تاریخ مانگ رہی ہے الیکشن کی، اور تاریخ نہیں آ پا رہی، لیکن پی ایم ایل این کئی عرصے سے کہہ رہی تھی جی الیکشن تو فروری میں ہوں گے، الیکشن تو فروری میں ہوں گے، تو یہ کیسے؟ یہ کسی سیاسی جماعت کا تو کام نہیں ہے نا، وتھ سچ اتھارٹی اور اتنے کانفیڈنس سے یہ کہتے تھے سارے۔ اچھا اب جو الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو ایک مہینہ دے دیا، مہینے کا آخری ہفتہ دے دیا ہے، تو ہمیں تو اس طرح لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ جی فلاں مہینے کی فلاں ہفتے کے اندر الیکشن ہوگا۔ نو، دیٹ از ناٹ ایکسپٹیبل۔ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ تاریخ دے، الیکشن شیڈیول دے۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں آئیں گی اس ملک میں ابہام رہے گا، شک و شبہات رہیں گے کہ الیکشن ہونے میں کہ نہیں ہونے۔ حسن اتفاق ہو شرمیلا، اتفاق الیکشن کمیشن اتنے حسین حسن اتفاق ہوتے نہیں ہیں اس ملک میں، اتنے حسین اتفاق نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پوری قوم الیکشن کمیشن کی جانب دیکھ رہی ہے، اور اس ملک کے جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں نا جو اتنے بگاڑ میں ہیں، ان کا واحد حل یہی ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کا پری ریکوزٹ کیا ہوتا ہے صدف؟ اٹس اے لیول پلینگ فیلڈ۔ جب تک تمام سیاسی جمہوری سوچ رکھنے والی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، کسی ایک کو بھی اگر فیور کیا جائے گا تو الیکشنز فیئر نہیں ہوں گے، الیکشنز فری نہیں ہوں گے۔ فیور ان واٹ سینس؟ ماضی میں ہم نے دیکھا سلیکٹڈ آ کے بیٹھ گیا، ملک کا کیا بگاڑ ہوا، نقصان کس کا ہوا؟ ملک کا ہوا، ملک کی عوام کا ہوا، کسی کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب آپ لوگوں کی رائے کا، ان کے ووٹ کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ پس کون رہا ہے اس وقت؟ عام عوام پس رہی ہے، بجلی کا بل دے نہیں پا رہے، بچوں کو اسکول میں پڑھا نہیں پا رہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا جی ایک وقت کی روٹی، اب وہ ایک وقت کی روٹی ایک نوالا بھی کھا نہیں پا رہے، گیس آتی نہیں ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی ہے۔ مطلب اس ملک کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ ہر کوئی، یہ اعتراف ہمارے دور حکومت میں نہیں ہوا۔ نہیں دیکھیے 15 مہینے کوئی دور حکومت نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی جب آپ ایک حکومت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں۔ 15 مہینے تو کیا، یہاں تو 10 سال گزر جاتے ہیں اور پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی پروگرام لائیں، کوئی بھی تبدیلی لائیں، اس کو آن گراؤنڈ ریالٹی میں بدلنے کے لیے، اس کے اثرات عوام تک پہنچانے کے لیے وقت لگتا ہے، سالہ سال لگتے ہیں۔ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ جادو کی چھڑی گھمائی جی پیٹرول سستا ہو گیا، جادو کی چھڑی گھمائی جی فورن انویسٹمنٹ آ گئی، لوکل انویسٹمنٹ آ گئی، 50 لاکھ نوکریاں آ گئیں، یہ نہیں ہوتا۔ 15 ماہ میں واقعتاً یہ کہوں گی، ناٹ دیٹ آئی ایم ڈیفینڈنگ ہماری کولیشن گورنمنٹ، لیکن دیٹ واز اے اسٹرگل، اور وہ اسٹرگل یہ تھی کہ کسی طرح پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو کیا تباہی ہوتی اس ملک میں، وہ آپ سوچ سکتی ہیں۔ الحمدللہ وہ حالات ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جا کے لون لینا کوئی بہت خوشائن بات نہیں ہے، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی، وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی ادر آپشن، اور وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا تھا آپشن۔ کتنی مجبوری کے بعد، کتنی نیگوسیشنز کے بعد اینڈ ری نیگوسیشنز کے بعد وی ور ایبل ٹو سیکیور دیٹ لون۔ تو پاکستان ایٹ لیسٹ ڈیفالٹ سے تو بچ گیا، لیکن آگے کی جانب کیا ہے؟ یہ حل تو نہیں ہے۔ اٹس اے 9 month سیٹلمنٹ جس میں سے آلریڈی 4 مہینے گزر گئے۔ ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے چل مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے جی کس طرح مزید معاملات آگے بڑھیں گے, اور یہ جو حسن اتفاق ہوا ہے الیکشن کمیشن نے جو ہمیں بتایا کب الیکشن ہو سکتے ہیں اور جو نون لیگ کہہ رہی تھی اس کے پیچھے کیا کہانی. بریک کے بعد ویلکم بیک ونس اگین. اور میری تمام اپنے مہمانوں سے گزارش ہے, وقت کم ہے تو ذرا مختصر ہم بات کریں تاکہ آگے بڑھ سکیں اور سب کے ہمارے پاس جو موقف ہے وہ آ جائے. دانیال صاحب بتائیے گا, آپ واحد جماعت ہیں جنہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی الیکشن 90 روز سے ایکسیڈ ہو جائیں, جو کہ بتا بھی دیا ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے یہ بھی بتا دی الیکشن کمیشن نے, حلقہ بندیاں وغیرہ یہ سارا. اور پھر شرمیلا کا یہ کہنا, ان کی جماعت کا یہ کہنا کہ آپ لوگ کو پہلے سے پتا تھا کہ فیب میں ہوں گے یا جین میں ہوں گے. یہ حسن اتفاق ہے یا آپ لوگ باقی چاہتے ہیں الیکشن انہی ڈیٹس میں ہو, نومبر میں نہ ہو, 90 روز کے اندر نہ ہو, اور ایسا کیوں؟ دیکھیں صدف, پہلے تو میں بیرسٹر صاحب کی بات کا جواب دوں. انہوں نے کہا کہ اگر 2017 میں اتنی انہوں نے کام کیا تھا تو الیکشن جیتتے. میں ان کو اگر بتانے چاہوں گا کہ ان تمام اپوزیشن کے باوجود, تمام پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے باوجود, تمام کیسوں کے باوجود ہمارے ہر کینڈیڈیٹ کے اوپر 20 دہشت گردی کے پرچے تھے, ہمارے لیڈرز اندر تھے, لیکن پھر بھی پاکستان کی سنگل لارجسٹ جماعت ہم جیتے بغیر. انہوں نے تو سارے جو انڈیپینڈنٹ لوگوں کو جہازوں میں اپنے ساتھ ڈال کے اور کس کے کہنے پہ لے کے وہ ان کو پتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے سب سے زیادہ سیٹس لی اور ہمارے پاس ہائیسٹ ووٹرز تھے پاکستان میں. دوسری بات, یہاں انہوں نے بات کی الیکشن ریڈی. دیکھیں ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے, ہم تو کہتے ہیں الیکشن وی آر ریڈی فار دا الیکشنز. ہمارے پاس تو کچھ بیچنے کے لیے ہے, ان کے پاس تو جھوٹے دعووں کے سوائے کے 5000 کروڑ باہر پڑا ہوا ہے, فلاں کی مامی کے پاس ادھر پیسے پڑے ہیں, فلاں کے پاس یہاں پیسے پڑے ہیں. تو آپ کے لیے بات باعث تشویش کیوں نہیں ہے کہ 90 روز سے معاملہ یہاں پہ آگے بڑھ رہا ہے, آئین کی خلاف ورزی یہ تو اپنے ہم تو کہتے ہیں الیکشن, ہم تو سب سے پہلے آواز اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. ہماری طرف سے آپ نومبر کی جگہ آپ اسی مہینے کے اینڈ میں کریں, آپ اگلے مہینے میں کریں. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پاکستان کی عوام کو, اور آپ نے یوتھ کی بات کی, ہم یوتھ کی بہتری کی بات کرتے ہیں, ہم گالی گلوچ کی سیاست سے آگے نکلنے کی بات کرتے ہیں. ہم ان کو واپس ریسٹرکچر کر کے ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے اس ملک میں ہمیشہ ڈیلیور کیا, بار بار کیا. اور اسی یوتھ کے لیے ہم لیپ ٹاپ سکیمز لے کے آئے, اسی یوتھ کے لیے ہم اسکالرشپس لے کے آئے, اسی یوتھ کے لیے ہم روزگار سکیم لے کے آئے. اور انشاءاللہ یہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے, اور ہم ان کے لیے بھی دوبارہ ان کے لیے اپنے ساتھ لگا کے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن پرسوں ہوں اور ہم 2 تحریک اکثریت کے ساتھ آئیں گے, کیونکہ سوائے ہمارے کسی کے پاس ڈیلیورنس کی سیاست نہیں ہے. کوئی بندہ اپنے ماضی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ کیا ہے. دیکھیں 16 مہینوں میں ایک عام بندے کی زبان میں آپ کو بتاؤں, 16 مہینے میں آپ ایک گھر کو 2 کنال کے گھر کو نہیں بنا سکتے. آپ 16 مہینے میں آپ گھر پراپر پلسٹر اور پینٹ نہیں کر سکتے. وہی بات آپ کا مبیش کہہ رہے ہیں کہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے, لیکن آپ لوگوں کے دعوے اس کے برعکس, ہم نے ڈالر کو واپس, ہمارے دعوے پہ اس کے برعکس, ہم نے تو بار بار ڈیلیور کیا, کام کیا, چیزیں کی, اور پاکستان کو وہاں لے کے آئے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے. اور آج پھر ہم اس قابل رہے ہیں کہ ہم دوبارہ بیٹھ کے بات کر سکیں. 2017 سے آگے آنے کو تیار ہی نہیں ہے, وہ کیا کروں. میں یہ کہوں گا, آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ ڈیلیورنس ہے, آپ لوگوں کا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ اس عوام کو الیکشن میں اپنے ووٹ کے استعمال کا حق دیں, عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنے نمائندوں کو چن سکیں, جلد سے جلد دیں اور آئین کے مطابق دیں, اور فری اینڈ فیئر طریقے سے دیں. تو آپ دیکھ لیں گے یہ سارے بیانیے جو اس وقت گھڑے جا رہے ہو, یہ 2017 میں یہ ہوا اور 2018 میں یہ ہوا, یہ سارے فارغ ہو جائیں گے اور عوام اپنے منتخب نمائندے چن لے گی. اور جب ریزلٹ نکلے گا تو آپ دیکھیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ونر جماعت ہوگی, کیونکہ عوام کا اس وقت مکمل اعتماد تحریک انصاف پہ ہے, اسی لیے باقی پارٹیاں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں. اور آخر میں یہ کہہ دوں, جہاں تک تعلق ہے موجودہ حالات کی خرابی کا, تو دانیال صاحب نے کہا کہ کوئی گھر بھی جو ہے 2 کنال کا 16 مہینے میں نہیں بن سکتا. تو جب نہیں بن سکتا تو ٹھیکیدار جو عقل مند ہوتا ہے وہ اس گھر کا ٹھیکہ ہی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے یہ میں 16 مہینے میں نہیں بنا سکتا, میں یہ ٹھیکہ ہی نہیں لوں گا. جب ٹھیکہ لے لیتا ہے تو پھر وہ ٹھیکیدار جب ڈیلیور نہیں کرتا تو وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے, اور یہ عوام کی نظروں میں بلیک لسٹ ہو گئے ہیں. اب ان کو عوام نے ووٹ نہیں دینا, ان کا لائسنس کینسل ہو چکا ہے. اب اگلی باری پھر عمران خان کی ہے انشاءاللہ. بس یہی میرا جواب ہے, اور میں زیادہ لمبی کہانیوں میں نہیں جاؤں گا. تھینک یو.
دانیال صاحب مسکرا رہے ہیں. شرمیلا آپ بتائیں اب یہ جو آپ لوگوں کا انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے وہی بات کی کہ ایک بندہ روڈ پہ زخمی پڑا ہوا ہے, لہو لہان ہے, آپ نے اپنے صاف بوسکی کے کپڑوں کی وجہ سے آپ نے نہیں جانا کہ آپ کے میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے, ہم پھر جائیں گے, ہم پھر اس ملک کی خاطر اپنی سیاست کو داؤ پہ لگائیں گے, ہم پھر ہمیں دیا جائے تو ہم پھر اس ملک کو بچائیں گے, اور ہم انشاءاللہ نہ کبھی بلیک لسٹ ہوئے نہ ہوں گے, نہ ہم نے 9 مئی کے واقعات اور یہ واقعے کروائے. ہم نے پاکستان کو پہلے بھی بچایا, ایٹمی قوت بنایا. شرمیلا مجھے بتا دیں اب یہ 16 ماہ آپ نے کیوں لیے جب کچھ کر نہیں سکتے تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے, اور آج اس کی وجہ سے پرفارمنس پہ بات جوش اور ولولہ بڑا پسند آ رہا ہے. ہم پھر آئیں گے, پھر بیانیاں لائیں گے, پھر قوم کو بے وقوف بنائیں گے, پھر پاکستان کو ڈیفالٹ پہ لے آئیں گے. بات یہ صدف, اس ملک کے اندر اب وہ حالات اور معاملات نہیں رہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایکسپیریمنٹ کر سکیں. اس وقت قوم کی جو حالت ہے نا, قوم اس وقت رو پڑی ہے. ہم سمیت جتنی مہنگائی اور بے روزگاری اور غربت اس وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہے. اس وقت ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں, پیپلز پارٹی کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے, نہ نون سے ہے, نہ پی ٹی آئی سے ہے, نہ کسی جماعت سے ہے. ہمارا مقابلہ ہے غربت سے, اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو مشکل ترین وقت میں قوم کے ساتھ کھڑی رہی ہے, چاہے وہ سیلاب ہوں, چاہے وہ بم دھماکے ہوں, چاہے وہ آمرانہ دور ہو. ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا لیکن ہم نے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شرمیلا. اب بیرسٹر دانیال صاحب, بیرسٹر سیف صاحب, تینوں کا موقف آپ نا, اور جی اب ظاہر ہے اس طرح کی ہی سیاست دیکھنے کو ملے گی, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت عوام کو جو مسائل درپیش ہیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. سب کو اپنا معاشی پلان دینے کی ضرورت ہے کہ وہ آ کے عوام کے لیے کیا کریں گے, بجائے اس کے کہ ان کی سیاست کہاں ڈیمیج ہوئی, انہیں کیا ہوا. یہ باتیں بعد میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. یہاں پر آپ سے اجازت چاہوں گی, کل پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.